बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हुमार सलाना। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें मार्का करबला का जिक्र हो रहा है, जहाँ ज़िक्र करबला है वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का जिक्र हो रहा है। वहीं हम बात कर रहे हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी के हवाले से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको हमने 3 अदवार में बांटा, जिसमें सबसे पहले हमने गुफ्तगू की बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और उनके तरबियती पहलुओं के हवाले से। उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को हमने जाना, उनकी तमाम तर ज़ाती सिफ़ात और उनकी ज़ात मुबारका, उनकी हयात मुबारका में वो अहम खसूसियात जो उनकी शख्सियत की अक्कास हैं, जो उनकी शख्सियत की निशानदही करती हैं, उनके हवाले से हमने जाना। फिर हम दूसरे दौर में दाखिल हुए, जिसमें हमने ये देखा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मैदान करबला में क्या किरदार रहा, किस तरह से उन्होंने वो तमाम तर मुश्किलात, वो मसाइब और वो तमाम तर हालात फ़ेस किए। न सिर्फ उन हालात को फ़ेस किया बल्कि ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए भी वहाँ काम किया, ख़वातीन को गाइडलाइन भी प्रोवाइड की, उनको वहाँ पे जोड़े रखा। और ना सिर्फ ये हमने देखा बल्कि मसाइब के पहाड़ भी टूटते हुए अपनी आँखों से उन्होंने देखे और अपने आप को आसाबी तौर पर कमज़ोर नहीं होने दिया, बल्कि ये बीबी उठ खड़ी हुई। और अब जिस दौर का आगाज़ हो रहा है, यकीनन अगर हम ये कहें कि ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर है कि जिसमें करबला के बाद की ज़िंदगी को हम डिस्कस करेंगे। अब मसाइब का पहाड़ भी है, मुश्किलात भी फ़ेस करनी है, लेकिन अब ना बेटे साथ हैं, ना भतीजे साथ हैं, ना वो भाई साथ है कि जिसको देखे बिना बीबी का दिन नहीं गुजरता था। वो भाई कि जिसको देखने की और जिस भाई से मिलने की शर्त 24 घंटे में एक दफ़ा निकाह में भी रखी गई थी बीबी के, और अब उस भाई की जुदाई का गम है। उस भाई को अब नहीं देख पाएंगी बीबी, ये गम साथ लिए एक मर्तबा फिर से उठ खड़ी हुई हैं। अब एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है। ये सफ़र जो है वो करबला से शाम तक का है। इसमें कितनी मुश्किलात हैं, कितने मसाइब हैं, और किस तरह से ये बीबी अपनी जुर्रत, बहादुरी और सब्र इस्तिकामत के सिफ़ात के साथ इन तमाम तर मसाइब को फ़ेस करेंगी, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर साहब। अल्लामा साहब, अब जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब इस नए दौर का आगाज़ हुआ है, इस नए दौर के आगाज़ में असीरी का ये दौर है, और वो कलाइयाँ कि जिन पर भाई ने बोसा दिया था और ये आगाह किया था कि अब इन पर जंजीरें बंधी होंगी, दर हकीकत अब उन कलाइयों पर जंजीरें आ गई हैं। असीर बन गया है ये काफ़िला जिसने जाना तो शाम था, जिसकी मंजिल तो शाम थी, लेकिन अब ये अधूरा काफ़िला है, ये लुटा पुटा काफ़िला है, जिसमें बहुत से लोग शहीद हो गए हैं, बहुत से अपने बिछड़ गए हैं, अब उनको दोबारा कभी देखेंगे नहीं। इस काफ़िले की कैफियत और सफ़र की रवानगी मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला मुअल्ला में रूनुमा होने वाला वाक़या, जहाँ बहुत से अहदाफ व मकासद रखता था, वहाँ जुल्म व बर्बरियत की एक अहम तरीन स्थान भी था, जहाँ जुल्म की हदूद को पार किया गया। जवान मैदान की ज़ीनत होते हैं, मारे जाते हैं, इस पे दुख नहीं होता। बहुत से आपको ऐसे मिसालें मिलेंगी कि मैदान में उतरने वाले अफराद के बारे में फ़ख्र किया गया, लेकिन जहाँ मैदान मर्द की ज़ीनत होते हैं, वहाँ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ भी एक इंसानी इक़दार का हिस्सा है। मैदान करबला में इंसानी इक़दार के हर जहत को पामाल किया गया। सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जैसे ही मर्द मारे जाते हैं मैदान करबला में, फ़ौरन लश्कर यजीद जो है वो ख़याम पर हमला आवर होता है और बीवियों को कैदी बना देते हैं जी। तो ये इस्लामी तालीमात के भी बिल्कुल मुखालिफ था। बच्चों और ख़वातीन पर हमले ना करो। एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि लश्कर यजीद कहीं भी इस्लामी तालीमात का हामिल नहीं था, बेशक ऐसे ही, बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ इक़दामात किए। मैं एक जुमला क्या कर अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा कि इमाम मज़लूम करबला ने जो करबला में शहादत का जाम नोश किया, इसकी बुनियाद फ़कत एक थी। जब हम इमाम का खुतबा उठाते हैं तो इमाम के खुतबे में ये लफ्ज़ मिलते हैं कि उरीदु अन अमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी रसूलिल्लाह। मेरा इरादा यह है कि मैं अमर बिल मारूफ़ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ, और अपने नाना की सीरत को ज़िंदा करूँ, यानी सुन्नत पैगम्बरी को ज़िंदा करूँ। मतलब ये बनता है
کہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ سنت پیغمبر کو پامال کیا جا چکا ہے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو حسین سنت پیغمبری کے محافظ تھے اور لشکر یزید سنت پیغمبر کو پامال کر رہا تھا۔ جی تو یہ تمام معاملات ہو چکے، کربلا کا واقعہ رونما ہو چکا، عصر عاشور سر حسین کٹ کر نوک نیزہ پہ آ چکا، اور 11 محرم کی صبح آ گئی، ایسی صبح کہ جو آل محمد کے لیے بڑی دردناک صبح تھی کہ سارا خاندان قیدی ہے اور ان لاشوں کے درمیان سے جان بوجھ کر گزارا جا رہا ہے کہ جو آل محمد کے شہداء کے لاشیں تھے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں ان لاشوں پر کوئی بھی گریہ نہیں کرے گا، اگر کہیں گریہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہماری طرف سے ظلم و ستم ہوگا۔ اور اس کی تاریخ ملتے کہ جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ گری تو انہوں نے اٹھانا چاہا کہ اب قافلہ چلے، لیکن قافلہ رک گیا، تو حضرت زین العابدین پر تازیانے برسانے شروع کر دیے کہ مجبوراً آل محمد کو ان لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے جانا پڑا۔ قافلہ چلا، اس راستے میں بہت سی مشکلات آل محمد پر آئیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قافلہ جا رہا تھا، بچے گر رہے تھے، بچے شہید ہو رہے تھے، اور آپ کربلا سے لے کر شام تک اس پورے راستے میں کئی مزارات کو دیکھیں گے، کئی مزار بنے موجود ہیں کہ جہاں شہداء کے بچوں کے قبریں ہیں۔ جی جی مائیں دیکھتی جا رہی تھیں، اور یہ قافلہ اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے کوفہ کی طرف گامزن تھا۔ ایک مقام ملتا ہے کہ جہاں پر آل محمد کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ بچے تھے، اور بچوں میں ایک بچی تھی حضرت سکینہ بنت الحسین، جی جی یہ قافلے سے جدا ہوئیں، اور کیونکہ قافلہ اپنی رفتار سے ہی رواں دواں تھا، لشکر عاشقیہ کے جو فوجی تھے، سپاہی تھے، وہ اس طرف متوجہ نہیں تھے کہ بچے گرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تدفین کرنی ہے، اس طرف متوجہ نہیں تھے، بلکہ ان کا ہدف یہ تھا کہ ہم نے جو قتل حسین کیا ہے کوفہ و شام سے جا کے اس کا انعام لیں اور ان قیدیوں کو لے کر وہاں پہنچیں۔ تو حضرت سکینہ بنت الحسین قافلے سے جدا ہوتی ہیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی میں یوں کہوں کہ شجاعت کا ایک مظہر بہت سے مقامات پر بہت سے مظاہر سامنے آئے۔ یہاں بی بی نے اپنے سواری کو روکا اور حضرت زین العابدین سے کہا کہ سکینہ بنت الحسین ہمارے ہمراہ نہیں ہے۔ قافلہ رک گیا اور قافلہ نہ چل سکا، تاریخ نے لکھا قافلہ نہ چل سکا، تو مجبوراً شمر بن ذوالجوشن لعین کو واپس پلٹنا پڑا اور چند سپاہیوں کو لے کر کے ڈھونڈا جائے اس بچی کو تاکہ قافلہ آگے چل سکے۔ صحیح۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اتنا اختیار تھا آل محمد کے پاس کہ اگر چاہیں تو قافلے کو روک دیں، مقصد اور ہدف دین کا تحفظ تھا۔ اس سے بڑھ کر مجھے جب کوفہ کے اندر یہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور وہاں پر بی بی نے جو کوفہ کے اندر بازار میں خطاب کیا ہے، یہ خطاب ایک اہم ترین خطاب تھا۔ بی بی نے جو خطاب کیا اس سے پہلے کا ایک واقعہ آتا ہے سامنے کہ کرائے کے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے جن کا کام تھا کہ شور کرنا ہے اور باغی باغی کے نعرے لگانے اور اظہار کرنا ہے خوشی کا۔ اب یہ شور تھا، لوگ اکٹھے تھے۔ عرب کے اندر ایک عجب انداز میں جو ہم نے ان کی ثقافت کو دیکھا ہے کہ وہ جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، وہ اس قدر شدید ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو کرنے والا گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ شور تھا۔ یہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ولیہ ہونے کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ بی بی ولیہ خدا تھیں۔ بی بی نے سر اٹھایا کوفہ کے اس بھرے جو صدر بازار تھا وہاں پر، اور بی بی نے ایک لفظ کہا، اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ صرف لوگ خاموش نہیں ہوئے، یہ مورخین نے لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی یا اونٹنیوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز بھی بند ہو گئی، اور پھر بی بی نے خطبے کا آغاز کیا۔ بی بی کے خطبے کا آغاز بڑا عجیب انداز میں آغاز، بی بی نے پہلے بسم اللہ کے بعد
الحمد اور اس کے بعد خدا کی تعریف کے بعد رسالت مآب کی تعریف کے بعد حمد و ثنا کے بعد بی بی فوراً اس نقطے پر آئیں کہ یا اہل الکوفہ، میرا خطاب ابھی ابن زیاد سے نہیں ہے، صحیح، ابھی شمر سے نہیں ہے، معاملہ بی بی کا پیغام پہنچانے کا طریقہ کار تھا یا اہل الکوفہ و یا اہل الغدر و یا اہل الختن و یا اہل المکر. بی بی نے یہ 4 لفظ استعمال کیے، کہا اے کوفہ والو، اے غدارو، اے دھوکے بازو، اے مکارو. یہ جملہ تاریخ پر رقم ہوا. بی بی یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ تم اے غدارو، اے مکارو، اے دھوکے بازو؟ اس لیے کہ امام مظلوم کربلا اس سے پہلے کا جو دور ہے اس میں امیر المؤمنین نے کوفہ میں وقت گزارا ہے. جی بالکل، کوفہ میں امام رہے ہیں اور امام نے تربیت کی اور خود بی بی نے تربیت کی تھی. جب بلایا گیا، امام مظلوم کربلا نے خط لکھا، امام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اپنا سفیر بھیجا اور اس سفیر کو اسی کوفہ میں قتل کیا گیا. اس سارے منظر کشی بی بی نے اپنے پہلے جملے میں کی کہ ہمارا سفیر تمہارے درمیان آیا تھا، تم نے خود بلایا تھا اسے، سینکڑوں خطوط آئے تھے، تم نے خود بلایا تھا، ہم نے اپنے سفیر کو بھیجا تھا اور تم اس سفیر کے ہمراہ چلے، لیکن عین وقت پر اسے تنہا چھوڑ گئے. اور وہ اسی کوفہ میں بیجار و مددگار شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ. تو کہا کہ اے غدارو، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی. اس کے پیچھے ایک اور وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ کوفہ میں سے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے غداری کی. کوفہ میں آپ کربلا کے اگر شہداء کو دیکھیں تو ایک کثیر تعداد ہے جو کوفہ کے ہی ہیں. یعنی 72 میں سے 60 کے قریب شہداء جو ہیں، 60 کے قریب شہداء سب کوفہ سے ہیں. اہل کوفہ سے وفادار لوگ پہنچ چکے تھے کربلا میں. وہ لوگ کہ جو بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے یا بنو امیہ کا خوف دل میں لیے ہوئے تھے، انہوں نے کنارہ کشی کی اور الگ ہوئے. بی بی کا خطاب ان سے تھا. اگر امام بھی تھا اور لالچ بھی تھا، اور بی بی نے یہی بات بتائی، اگر امام تمہیں بلا لے پھر خوف کی دیوار کو توڑ کے نکلنا ہوتا ہے، بے شک، پھر لالچ کو پیچھے چھوڑ کے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ امام حق کے تحفظ کے لیے تمہیں بلا رہا تھا. لہٰذا تم نے ہمیں خطوط لکھے اور پھر ہم سے روگرداں ہوئے. تم غدار بھی تھے، تم مکار بھی تھے. پھر بی بی آگے بڑھی. بی بی نے کہا، کچھ لوگ جو تھے، جب بی بی نے بات کی تو کچھ لوگوں نے گریا شروع کیا کہ علی کی بیٹی جو بات کر رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی بات تھی. پہچان گئے، رونا شروع کیا. تو بی بی نے کہا کہ میرے سامنے تم مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ. آنسو بہانے کا وقت نہیں تھا، تلوار اٹھا کر اسلام کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت تھا. اور تم نے تلوار اٹھانے کے بجائے پہلے تو چھپنا اختیار کیا، اس کو برتری دی، اور اب جب حسین کربلا میں مارے گئے اور اب تم اپنے غم کا اظہار کرنا چاہ رہے ہو، اس غم کا کوئی فائدہ نہیں. حسین کا غم وہ کرے جو حسین کے مقصد کے تحفظ کے لیے نکلا ہوا ہے. تو امام مظلوم کربلا کی شہادت کے پیغام کو کوفہ میں پہنچایا. ایک انقلاب ہوا کوفہ کے اندر. بی بی کے خطبے کا اثر تھا کہ کوفہ کے اندر سے بہت سی تحریکیں اٹھیں جو یزید کے خلاف چلیں، جن میں حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، جس میں جو عادات تھے اور جو قاتلین امام حسین تھے سب کو چن چن کر قتل کیا. یہ اثر تھا بی بی کا. بی بی نے ایک دفعہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا کہ حسین مارے گئے ہیں، تم نے اس کو ایک چھوٹا سا مرحلہ سمجھ لیا. وہ حسین کے جو دین کا محافظ تھا اور رسول کریم کا نواسا تھا، بے شک تم نے اسے تنہا چھوڑا، وہ مارے گئے. یہ حسین کا مارا جانا تمہارے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر اہل کوفہ نے بڑی کوشش کی اور ایک توابین کا گروہ اٹھا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی کربلا کے نام پر اور ابن زیاد کے مقابلے میں. پھر بی بی ابن زیاد کے مقابلے میں آتی اور ابن زیاد جو شراب کے نشے میں موجود تھا، بی بی نے ابن زیاد سے کہ تم انتہائی شقی ترین انسان. بی بی نے اپنے خطبے میں ابن زیاد کا تعارف کروایا. ابن زیاد ان خبیث افراد میں سے تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے لباس پہن کر نقاب کر کے کوفہ میں داخل ہوا تاکہ اہل کوفہ کے ایمان کو پرکھ سکے کہ حسین ابن علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، تاکہ پھر خوف ان کے اوپر طاری کرے اور امام سے دور کرنے کی کوشش کرے. بی بی نے کہا کہ ابن زیاد
تم نے جو کوشش کی اور جو کچھ تم نے کیا اس کا خمیازہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. بے شک. لیکن ابن زیاد تمہارا کردار ہمیشہ بد کرداری کے عنوان میں سر فہرست ملے گا. یقیناً. اور پھر ابن زیاد نے ہنستے ہوئے یہ جملہ کہا بی بی سے کہ خاندان کربلا میں مارا گیا لیکن آل محمد کا وہ روب ختم نہیں ہوا, آل محمد کا وہ تکبر ختم نہیں ہوا. تو بی بی نے کہا کہ ہمارا تکبر نہیں تھا, ہمارا روب نہیں تھا, ہم دین کے محافظ تھے. بے شک. اور یہ شرف ہمیں خدا نے عطا کیا کہ تم تخت پر ہوتے ہوئے بھی خود کو خطرے میں محسوس کر رہے ہو, ہم قیدی ہوتے ہوئے بھی خود کو آزاد محسوس کرتے ہوئے اپنا پیغام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک طویل وہاں مکالمہ ہوا کوفہ کے اندر, اور پھر ابن زیاد نے اس قافلے کو یہاں سے روانہ کیا. روانہ ہونے سے پہلے اسی بازار کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے. ایک واقعہ رونما ہوا کہ چند کھجوریں کوفہ میں دی گئیں کہ یہ قیدی ہیں. جب بی بی کو یہ خبر پہنچی, بی بی کے نوٹس میں یہ بات آئی, تو بی بی نے فوراً یہ رد عمل دیا اسی کوفہ کے اندر. بی بی نے کہا کہ منع کیا, پہلے بچوں کو منع کیا کہ یہ کھجوریں نہ لینا, اور پھر بی بی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الصدقہ تو حرام علینا, بے شک, یہ صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے. یہ کوئی ایک جملہ نہیں ہے, اس میں بی بی ایک پیغام دے رہی ہیں کہ رسول کریم کے زبان مقدس سے یہ بات مسلمانوں نے سنی ہوئی تھی کہ میری آل پر صدقہ حرام ہے. اور پورے روئے عرض پر کوئی ایسا خاندان نہیں تھا کہ جو دعویٰ کرتا کہ مجھ پر صدقہ حرام ہے سوائے آل محمد کے. بی بی نے یہ دعویٰ کیا, اہل کوفہ کو یہ پیغام پہنچا کہ ہمارے درمیان قیدی وہ ہیں جن کا تعلق خاندان رسالت سے ہے. بی بی نے وہ کھجوریں واپس کی, اور اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا کہ ام حبیبہ سے ملاقات ہوتی. یہ ام حبیبہ کیونکہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ تھی, اور حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید ہو چکے تھے. یہ ام حبیبہ آئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے, چونکہ بچی بھی ام حبیبہ کی بیٹی بھی ساتھ تھی, حبیب ابن مظاہر کی بیٹی, جو حضرت سکینہ سے ملی. تو ام حبیبہ نے ایک بات کی اس بچی سے, اس نے کہا کہ میں نے جو کہ آل محمد سے وابستہ رہی ہوں, تو میں نے اپنے آل محمد کے جو تعلیمات حاصل کی, میں ایک تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ قیدی مصیبت زدہ جو دعا کرتا ہے خدا اسے جلدی قبول کرتا ہے. کہا کہ بچی تم یہ دعا کرو کہ خدا میری بیٹی کو تمہاری طرح یتیم نہ کرے. بیبی نے دعا کی, اور پھر حبیب بن مظاہر کی زندگی کی دعا کی, اور امام حسین علیہ السلام اور خاندان رسالت کے بارے میں دعا کر رہی تھی کہ حبیبہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں جانتی ہوں, اس لہجے کو جانتی ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ ایک دعا اور آپ کر دیں کہ خدا جلد از جلد مجھے مدینہ پہنچائے اور میں آل محمد کے گھر پہنچوں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے شرف یاب ہوں. بی بی کے لہجے اور بی بی کی دعا نے ام حبیبہ کو متاثر کیا, اور بی بی نے ایک جملہ کہا ام حبیبہ سے, کیا ام حبیبہ مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے, تمہاری دعا یہیں قبول ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس سے تم ملنا چاہتی ہو بنی ہاشم کے خاندان میں, محلہ بنی ہاشم میں, مدینہ میں, وہ بی بی یہاں موجود ہو. تو ام حبیبہ کو اس بات پر تیش آیا, کہا کہ خاتون اگر تو قیدی نہ ہوتی تو شاید میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ اور ہوتا. بالکل, کہ تم جس بی بی کے بارے میں بات کر رہی ہو اس کا نام کجا اور بازار کجا, یہ حالات کجا. جیسے ہی ام حبیبہ نے یہ بات کی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا گریہ بڑھا, اور کہا کہ ام حبیبہ میرے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے دیکھو. جیسے ہی ام حبیبہ نے بالوں کو ہٹایا, اور ام حبیبہ کی چیخ بلند ہوئی کہ علی کی بیٹی اور اس بازار میں. پھر ام حبیبہ نے بہت سے سوالات کیے. ام حبیبہ نے کہا کہ بی بی حضرت عباس کہاں ہیں, یعنی عرب میں مشہور تھا کہ علی کی بیٹیوں کے حجاب اگر استعارہ کہیں ملتا ہے تو وہ ذات عباس میں ملتا ہے. پہلا سوال یہ ملتا ہے. جب قافلہ پلٹ کر واپس آیا مدینہ کے اندر, حضرت ام البنین جو حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ تھی, ایک ندا دینے والا جب ندا دے رہا تھا کہ
قافلہ حسین کربلا میں لٹ گیا اور یہ قافلہ واپس قیدی ہو کر شام تک گیا اور وہاں سے واپس مدینہ پلٹا ہے. تو حضرت فضل جو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو بھیجا جا کے اس کو بلا کر اس کو خاموش ہو جاؤ در بنی ہاشم پہ آؤ. جیسے وہ پہنچا تو ام البنین نے کہا کہ تم کیا اعلان کر رہے ہو؟ کہا جی یہ اعلان کہ آل محمد کا گھرانہ لٹ گیا. اس نے حضرت ام البنین نے کہا سب باتیں ایک طرف، مجھے یہ بتاؤ میرا عباس واپس آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جب وہ بشیر حضرمی جو تھا اس کو ندا دینے والا اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ بی بی حضرت عباس میدان کربلا میں قتل ہو گئے. یہاں پر ام البنین کا ایک جملہ ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر عباس کربلا میں قتل ہوا ہے پھر یقین ہے کہ حسین بھی قتل ہو گئے، پھر یقین ہے کہ یہ قافلہ لٹ گیا ہوگا. کیوں؟ استعارہ شجاعت اور استعارہ حفاظت تھا ذات عباس. بے شک بے شک. تو ام حبیبہ نے یہ بات کی اور اس کے بعد ام حبیبہ گھر کے اپنے سر سے ردا اتاری، اپنے گھر سے چادریں اٹھائیں آل محمد کو آ کے دیں، لیکن مسلمانوں نے وہ چادریں دوبارہ چنی. یہ ایک نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ صرف کربلا میں چادریں نہیں لوٹی بلکہ کوفہ اور شام کے کئی موڑوں پر کئی بازاروں میں چادریں لوٹی گئیں. کہیں عیسائی دیتے تھے مسلمان لوٹ لیتے تھے، کہیں مسلمان دیتے تھے ان کو مسلمان لوٹ لیا کرتے تھے. تو یہ ام حبیبہ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد ام حبیبہ کو یہ خبر ملی کہ حبیب ابن مظاہر بھی کربلا میں قتل ہو گئے. ایک چیز تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جس دور میں بات کو چھپانا بہت آسان تھا. صحیح. میڈیا کا دور نہیں تھا، وہاں پیغامات نہیں پہنچ سکتے تھے. بصرہ کے لوگوں کو کتنے مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی شہید ہو گئے. تو ایسے دور میں کہ جہاں جتنا میڈیا کی جتنی تھوڑی سی قوت تھی، چند راویان تھے، چند پیغام پہنچانے والے تھے، وہ حکومت کے زیر اثر تھے. وہاں پر میدان کربلا میں ہونے والے واقعات وہاں سے پیغام جیسے وہ چاہتے وہ انہوں نے ویسے پہنچایا. ایسے ماحول میں علی کی بیٹی نے کربلا کے لیے میڈیا کا کردار ادا. صحیح. اس کردار کے حوالے سے علامہ صاحب ہم اپنے آنے والی نشستوں میں ضرور گفتگو کریں گے اور طویل گفتگو ہوگی. ناظرین ابھی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اللہ نے کے بعد.